बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दवाए शाफ़ी। तर्जुमा अल-जवाबुल काफ़ी लिमन सअल अन दवाए शाफ़ी। मुसन्निफ़ शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन अबी बकर इब्न क़य्यम अल-जौज़िया। 691 हिजरी ता 751 हिजरी। मुतरजम अबुल आला मोहम्मद इस्माइल गोधरवी। अल-मुतवफ़ी 1383 हिजरी। तस्हीह व तहक़ीक़ मौलाना सैयद अब्दुल क़ुद्दूस हाशमी। इदारा तहक़ीक़ात इस्लामी इस्लामाबाद पाकिस्तान। फ़सल 10 इंसान, दुनिया और आखिरत। सबसे बड़ा दुनियावी फितना और धोखा यह है कि इंसान दुनिया के फ़ौरी फ़वाइद के फ़रेब में फंस जाए और आखिरत के मुकाबले में उसे तरजीह दे। इंसान दुनिया के कलील से कलील फ़ायदे से खुश हो जाता है और इस किस्म के फ़रेब ख़ोर्दा लोगों की बातें भी कुछ अजीबो गरीब हुआ करती हैं। बाज़ तो यहाँ तक कहने लगते हैं कि दुनिया नकद है और आखिरत उधार, और उधार के मुकाबले में नकद ज़्यादा सूदमंद होता है। कुछ इससे भी बढ़कर कहते हैं कि नकद ज़र्रा उधार मोती से बेहतर है, और कुछ यहाँ तक कह देते हैं कि दुनिया की लज्जतें यकीनी हैं और आखिरत मशकूक व मुश्तबा चीज़ के लिए यकीनी चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती। ये तमाम बातें शैतान का धोखा और फ़रेब हैं। ऐसी समझ के इंसानों से तो जानवर ज़्यादा अक्लमंद और समझदार हैं। मुज़र्रत रसा चीज़ से तो जानवर तक दूर भागते हैं। जानवर को मारा और पीटा जाए तब भी वो मुज़र्रत रसा चीज़ की तरफ नहीं बढ़ता, मगर अफसोस के जानबूझकर इंसान ऐसी चीज़ों की तरफ इक़दाम करते हैं जो उनके हक़ में सख्त मुज़िर और नुकसानदेह होती हैं। इन चीज़ों का अंजाम अपनी आँखों से देखते हैं, फिर भी ये हाल होता है कि वो उन बातों की तस्दीक करते हैं, ना तकज़ीब। इस किस्म के लोग अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बारगाह इलाही में हाज़िरी पर और क़यामत की जज़ा व सज़ा पर ईमान रखते हुए ऐसा समझ रहे हैं तो उनसे ज़्यादा कोई महरूम व बदनसीब नहीं। उनसे ज़्यादा हसरत व यास का मुस्तहिक कौन हो सकता है कि बावजूद इल्म व ईमान के वो ऐसा कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल पर ग्रोह ईमान ही नहीं रखते तो फिर उनसे ज़्यादा कोई महरूम व बदनसीब नहीं हो सकता। उधार से नकद बेहतर गर्दानने वाले के लिए जवाब है कि ये इसी वक्त है जब नकद और उधार मुसावी और बराबर की हैसियत रखते हों। लेकिन अगर नकद और उधार मुसावी और बराबर नहीं बल्कि उधार ज़्यादा और नफ़ा बख्श है तो यकीनन उधार ही अफजल व बेहतर है। हकीकत ये हो तो फिर दुनिया के नकद को आखिरत के उधार से क्या निस्बत हो सकती है, जबकि इब्तिदान इंतहा सारी की सारी दुनिया आखिरत के मुकाबले में एक सांस के बराबर भी नहीं है। जैसा कि मुस्नद अहमद रहीमहुल्लाह और तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत मस्तूर बिन शद्दाद से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मत दुनिया फ़िल आखिरते इल्ला कमा युदखिलु अहदुकुम अस्बिअहु फ़िल यम फलयंजुर बिमाज़ा यरजिअ। तिर्मिज़ी। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत इतनी ही है कि तुम में से कोई शख्स समंदर में अपनी उंगली डाले और फिर देखे कि उंगली के साथ कितना पानी आता है। दर हकीकत आखिरत नकद है और दुनिया उधार। इस नकद को ऐसे उधार के इवज़ तबाह व बर्बाद कर देना एक बड़ा खसारा और बदतरीन जहालत व बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। पूरी दुनिया की हैसियत जब आखिरत के मुकाबले में ये है तो फिर एक इंसान की उम्र की हैसियत क्या हो सकती है। अहम सवाल ये है कि आकिल के नज़दीक दोनों में से कौन सी चीज़ अफजल व बेहतर है। इस मुख्तसर सी मुद्दत की कलील तरीन चीज़ को इख्तियार करना और आखिरत की दायमी खैर व भलाई को ठुकरा देना, या एक हकीर व कमतर और जल्द से जल्द ख़त्म हो जाने वाली चीज़ को इसलिए तर्क कर देना कि इसके इवज़ बेश कीमत चीज़ हासिल की जाएगी जो ना कभी इंसान के वहमो गुमान में आ सकती है, ना जिसकी बहुतात का कोई शुमार है और जिसके ख़त्म होने की कोई मियाद व मुद्दत भी नहीं है।
دوسرے قول کے یقینی چیز کو مشکوک و مشتبہ چیز کے مقابلے میں ترک نہیں کیا جا سکتا کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید اور اس کے پیغمبروں علیہم السلام کی صداقت پر اگر یقین ہے تو جو کچھ دنیا کا نقد چھوڑ رہے ہو اس کی حیثیت ادنا سے ادنا ذرے سے زیادہ نہیں، اور وہ آنن فانن ختم ہونے والا ہے۔ آخرت یقینی چیز ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور وہ کبھی منقطع ہونے والی بھی نہیں۔ اس میں اگر شک و شبہ ہے تو پروردگار عالم کی آیات اور نشانیوں پر غور کرنا چاہیے، جو اس کے باوجود اس کی قدرت، مشیت، وحدانیت، پیغمبروں علیہم السلام کی حقانیت و صداقت اور پیغمبروں علیہم السلام کے پیش کردہ صراط مستقیم کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ پورے تجرد و یکسوئی کے ساتھ آیات الہیہ پر غور کیجیے اور سوچیے، ہمت و عزیمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، غور و تدبر کیجیے اور بحث و مناظرہ کیجیے تاکہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے خدا کی جانب سے جو کچھ پیش کیا ہے وہ بالکل حق اور صحیح ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس دنیا کا خالق بھی وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق اور پروردگار ہے۔ اس کی شان نہایت بلند و بالا ہے، ہر قسم کے نقائص سے منزہ اور پاک ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اس ذات مقدس کے متعلق جو خبریں پہنچائی ہیں وہ بالکل حق ہیں۔ اس کے خلاف اگر کوئی شخص ذات الہی کے متعلق کہتا ہے تو وہ خدا کو گالی دے رہا ہے، اسے جھٹلا رہا ہے، اس کی الوہیت اور ربوبیت، اس کے ملک و مملکت اور اس کی شہنشاہی کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ فطرت سلیم کے حامل ہر شخص کے نزدیک یہ امر محال و ممتنع ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک احکم الحاکمین کسی طرح بھی عاجز و بے بس ہے، یا وہ جاہل و بے خبر ہے کہ اس کے علم سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھٹی ہوئی ہے، یا وہ سنتا نہیں، کلام نہیں کرتا، بندوں کو معمور نہیں کرتا، بری چیزوں کی ممانعت نہیں کرتا، نیکی کا بدلہ ثواب اور بدی کا بدلہ عذاب نہیں دیتا، عزت و ذلت کا مالک نہیں ہے کہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، اپنے ملک و مملکت میں اور مملکت کے اطراف و جوانب میں اپنے پیغمبروں علیہم السلام کو نہیں بھیج سکتا، اپنی مخلوق اور رعایا کی پرواہ نہیں کرتا، ان حالات و اطوار کی خبر نہیں رکھتا، اس نے ان کو بیکار اور لایعنی چھوڑ دیا ہے اور انہیں محمل اور آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ باتیں تو دنیا کے بادشاہوں کی بھی شان کے خلاف ہیں، چہ جائے کا مالک الملک بادشاہ حقیقی احکم الحاکمین کی ذات مقدس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں۔ انسان اپنی ابتدائی خلقت، نطفے سے لے کر پیدائش، شیر خوارگی سے بچپن اور جوانی کے حالات پر غور کرے تو اسے پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ وہ ذات جس نے انسان کو تخلیق و تربیت کا یہ نظام قائم کیا اور جس نے اسے ان مختلف حالات سے گزارتے ہوئے اس منزل تک پہنچایا، مختلف اخلاق و اطوار سے اسے نوازا، اس کے لیے کیا یہ سزاوار ہے کہ انسان کو بالکل مہمل اور بیکار چھوڑ دے، کسی قسم کے حکم سے اسے معمور نہ کرے، کسی چیز سے اسے نہ روکے اور اس پر جو حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں ان میں سے اس سے آشنا نہ کرے، کسی چیز کا اجر و ثواب نہ دے، کسی جرم کی سزا نہ دے۔ اگر بندہ پوری طرح ان چیزوں پر غور کرے تو اس کی آنکھوں کے سامنے یا اوجھل جو کچھ ہے اس کو سب کو توحید، رسالت، معاد و آخرت کی کامل ترین دلیل پائے گا۔ نیز ہر چیز اس پر بھی دلالت کرے گی کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ غرض دنیا کی ہر چیز ان امور کی طرف انسان کی رہنمائی کرے گی۔ ہم اپنی کتاب ایمان القرآن میں حسب ذیل آیت کی تفسیر کے ضمن میں اس کی وجہ استدلال اور طریقے دلالت کی پوری طرح وضاحت کر چکے ہیں۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم۔ الحاقہ 38-40۔ لوگوں، جو چیز تم کو دکھائی دیتی ہے اور جو چیز تم کو دکھائی نہیں دیتی، ہم تم سب ہی کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ قرآن بلا شبہ کلام الہی ہے، ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا، اور یہ آیت بھی ہے فی انفسہم
افلا تبصرون، زاریات 21۔ خود تمہارے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم کو سوچتی نہیں؟ اس کی تفسیر کے ضمن میں بھی ہم نے وجہ استدلال اور صورت دلالت پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ اگر کامل طور پر غور و تدبر کیا جائے تو خود انسان کا وجود ہی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ خالق حق سبحانہ و تعالی موجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، رسالت و نبوت حق ہے اور اس کی صفات کمالیہ حق ہیں۔ بہرحال آخرت کو ضائع کرنے والا ہر دو صورت میں فریب اور دھوکے کا شکار ہے، تصدیق و یقین کی حالت میں اور تکذیب و شک کی صورت میں بھی۔ یہ اعتراض کہ معاد و آخرت، جنت و دوزخ کے متعلق تصدیق جازم اور یقین کامل موجود ہو تو تخلف عمل کیوں کر ممکن ہے؟ یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتیں۔ بشری طباع کے مطابق کسی انسان کو بادشاہ وقت بلاتا ہے کہ کل تم ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ، تمہارے فرائض و اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، تم اگر اس میں ناکام ثابت ہوئے تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی اور اگر کامیاب رہے تو تمہاری کامل عزت افزائی کی جائے گی۔ کیا ایسی اطلاع پانے کے بعد وہ شخص غافل اور بے خبر ہو کر سوئے گا؟ کیا حضور شاہی میں کل کی حاضری فراموش کر دے گا؟ نہ وہ کسی قسم کی تیاری کرے گا، نہ اسے کسی قسم کا خوف و ہراس ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض صحیح اور بالکل صحیح ہے۔ اکثر و بیشتر مخلوق پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے اور ان پر دو متضاد امور کا مجتمع ہو جانا نہایت تعجب انگیز ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ علم و یقین اور تخلف عمل کے بہت سے اسباب ہیں، من جملہ یہ کہ علم کی کمزوری اور یقین کی کمی بھی ایک اہم سبب ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ علم کے مدارج مختلف نہیں ہیں، وہ سراسر غلط کہتا ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو علم تھا کہ پروردگار عالم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اس کے باوجود بارگاہ الہی میں استدعا کرتے ہیں کہ وہ مردہ زندہ کر کے دکھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین و اطمینان میں استحکام فراواں حاصل ہو جائے اور جو چیز بطور غیب معلوم ہے بطور حضور و شہود معلوم ہو جائے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الخبر کالمعائنہ، خبر کی حیثیت معائنہ و مشاہدہ کی نہیں۔ ضعف علم اور یقین موجود ہو اور آخرت کے متعلق مذکور چیزیں سامنے مستحضر نہ ہوں اور جو چیزیں معاد و آخرت کے خلاف ہیں قلب اکثر اوقات ان میں مشغول ہو اور اس اشتغال کی وجہ سے آخرت کی چیزیں قلب سے محجوب و مستور ہو جائیں۔ جناب بریں طبعی مقتضیات، خواہشات و شہوات کا استعلاء اور غلبہ ہی ہو جائے، نفس کی فریب کاری، شیطان کا دھوکہ، وعدہ آخرت دیر پورا ہونے کی امید، غفلت کی نیند، موجود و حاضر کی محبت، تاویل کی رخصتیں، شب و روز کی مألوفات سے دل بستگی، یہ تمام باتیں سب جب جمع ہو جائیں تو اس وقت ایمان کو قلب انسانی کے اندر وہی ذات قائم اور باقی رکھ سکتی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو قائم رکھا ہے، اور یہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر ایمان و عمل میں لوگوں کے مدارج مختلف ہوا کرتے ہیں، تاکہ کمزوری اور ضعف کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ایمان بقدر ذرہ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ تمام اسباب جب یکجا ہو جاتے ہیں تو بصیرت و استقلال کی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل صبر و یقین کی مداح و توصیف فرمائی ہے اور صبر و یقین کرنے والوں کو امامت فی الدین کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ السجدہ 24۔ اور ہم نے بنی اسرائیل میں پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کیونکہ وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ فصل 11۔ حسن ظن اور عمل صالح۔ حسن ظن اور فریب و مغالطہ کے فرق سے واضح ہے کہ حسن ظن صحیح اور حق ہے جو بندے کو عمل صالح کے لیے آمادہ اور تیار کرے، عمل صالح کے لیے مساعد و ممدود ہو۔
اعمال صالحہ کی طرف کھینچ لے جائے، اور اگر وہ بطالت، بد عملی اور انہماک معاصی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ حسن ظن نہیں، فریب اور دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن ظن رجا و امید ہی کا نام ہے، اور رجا و امید وہی صحیح اور حق ہے جو انسان کو اطاعت الہی کی طرف لے جائے اور معاصی اور نافرمانی سے باز رکھے۔ وہ رجا و امید صحیح نہیں جو انسان کو بطالت و بد عملی میں پر ابھارے، اور بطالت و بد عملی اس میں خواہ مخواہ رجا و امید پیدا کر دے۔ ایسی رجا و امید سراسر فریب اور دھوکہ ہے۔ ایک شخص بہت سی زمین رکھتا ہے، اسے اس کی شادابی اور پیداواری کی امید ہے، اور وہ اس سے فائدے کا متمنی ہے، پھر بھی وہ زمین کو بیکار چھوڑ دیتا ہے، اس میں تخم ریزی نہیں کرتا، زمین کی خدمت نہیں کرتا، پانی نہیں دیتا، تو ایسے شخص کو لوگ احمق اور پاگل ہی کہیں گے۔ یہ حسن ظن اور امید نہیں بلکہ حماقت ہے۔ اس طرح کوئی شخص یہ حسن ظن اور امید قائم کرے کہ بغیر جمع کے اس کے گھر بچہ پیدا ہو، اور بلا طلب علم اور تحصیل علم کی محنت و مشقت کے بغیر وہ اپنے ہمعصروں سے آگے نکل جائے، تو لوگ اسے احمق اور پاگل ہی کہیں گے۔ اسی طرح جو شخص بغیر طاعت و بندگی اور بلا اعمال صالحہ مقربہ اور بلا امتثال اوامر اور اجتناب منہیات و محرمات کہ فوز و فلاح، بلندی، یہ مدارج اور جنت کی دائمی نعمتوں کی امیدیں قائم کرتا ہے اور حسن ظن رکھتا ہے، تو وہ احمق اور پاگل ہی سمجھا جائے گا۔ اس کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ البقرہ 218۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرتیں کیں اور جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ غور کیجئے کہ اللہ جل شانہ تو اس آیت میں ان لوگوں کو امید و رجا کا مستحق قرار دیتا ہے جو مذکورہ طاعت کو انجام دیں، اور فریب خوردہ انسان کے نزدیک رحمت الہی کا مستحق وہ ہے جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرے، حقوق خداوندی کو ٹھکرا دے، بندگان الہی پر ظلم و جور روا رکھے، محرمات و منہیات کا بے خوف ارتکاب کرے۔ مسئلے کا اصل راز یہ ہے کہ حسن ظن اور امید و رجا ممکن ہے بشرطے کہ ان اسباب و وسائل کو عمل میں لایا جائے جن کی حکمت الہی، شریعت الہی، اس کی تقدیر و قضا، اس کا ثواب و کرامت مقتضی ہے۔ بندہ ان اسباب کو عمل میں لائے، اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں حسن ظن رکھے اور اس کی جناب سے امیدیں وابستہ کرے۔ یہ امید قائم رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب و وسائل کو بیکار نہ کر دے، مطلوب و مقصود تک پہنچانے میں اسباب کو ممد گردانے، اسباب کا رخ دوسری طرف نہ پھیر دے کہ اسباب ساقط ہو جائیں اور ان کی تاثیرات معطل و بیکار ہو کر رہ جائیں۔ فصل 12۔ امید و رجا کے لیے 3 باتیں۔ یہ امر سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ کسی چیز کی امید و رجا کے لیے 3 چیزیں لازم اور ضروری ہیں۔ اول، اس چیز کی محبت، دوم، اس کے فوت ہونے کا خوف و اندیشہ، اور سوم، اس کے حصول کی حتی الامکان کوشش۔ جس امید و رجا میں یہ 3 باتیں نہ ہوں وہ محض امانی یعنی خیالی آرزو کے اور کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ امید و رجا اور چیز ہے اور امانی و آرزو دوسری چیز۔ ہر صاحب امید و رجا اپنی مطلوب چیز کے فوت ہونے سے خائف رہتا ہے۔ ایک مسافر جب سفر کا راستہ طے کرتا ہے تو اسے دوران سفر میں منزل تک پہنچنے کا خوف رہتا ہے، وہ اپنی رفتار تیز کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ ترمذی۔ جو شخص منزل تک پہنچنے سے ڈرتا ہے وہ پچھلی رات ہی سے سفر شروع کر دیتا ہے، اور جو پچھلی رات سے سفر شروع کر دیتا ہے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، اللہ کا دیا ہوا سامان بہت قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سامان جنت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ رکھنے والوں کے لیے امید و رجا کو ضروری گردانا ہے، اسی طرح ان کے لیے خوف اور ڈر بھی لازمی قرار دیا ہے، اور یہ واضح رہے کہ خوف و رجا وہی مفید ہے جس کے ساتھ عمل صالح موجود ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لہا سابقون۔ مومنون 57 تا 61۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں، جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جتنا کچھ انہیں اللہ دیتا ہے اس میں سے پروردگار کی راہ میں دیتے ہیں، اور پھر بھی ان کے دلوں کو اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ان کے لیے لپکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ کون ہیں؟ کیا وہ لوگ جو شراب پیتے اور زنا اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبنۃ الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون ویخافون الا یتقبل منہم اولئک یسارعون فی الخیرات۔ ترمذی۔ اے صدیق کی بیٹی، نہیں، ایسے لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال مقبول نہ ہوں، یہی لوگ خیر اور بھلائی میں جلدی کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سعادت کی توصیف و تعریف ان کے احسان و نیکی اور خوف الہی، اور شقی و بدبخت لوگوں کا ذکر ان کے گناہ اور ان کی بے خوفی کے ساتھ فرماتا ہے۔ کوئی صاحب بصیرت اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اعمال صالحہ سے کس درجہ مزین تھے، اس کے باوجود کس درجہ خدا سے ڈرتے تھے، اور ہم باوجود انتہا درجے کی تقصیر و کوتاہی کے کس قدر بے خوف اور نڈر بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری کس قدر غلط فہمی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، وَدِدْتُ عَنِّي شَعْرَةٌ فِي جَنْبِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ۔ مسند احمد۔ میں اسے پسند کرتا ہوں کہ کسی ایماندار کے جسم کے ایک روئیں کے برابر ہی ہوتا۔ امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اکثر اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کرتے تھے، ھذا الذی اوردنی الموارد، اس نے مجھے ہلاکت کے مواقع میں ڈال دیا، یہ کہہ کر حد سے زیادہ روتے اور فرماتے، ابکو فإن لم تبکو فتباکو، خوب رویا کرو، اور اگر نہ رو سکو تو کم از کم رونی شکل ہی بنا لیا کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف الہی ایسا طاری ہو جاتا کہ لکڑی کی طرح کھڑے رہتے اور ان کے جسم میں ذرہ بھر بھی جنبش نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک پرندہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر فرمایا کہ اس وقت تک کوئی جانور شکار نہیں بنتا اور کوئی درخت کاٹا نہیں جاتا جب تک کہ وہ تسبیح الہی کو ترک نہ کرتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیتی انی اصبت من مال المسلمین ھذا العباءۃ وھذا الحلاب وھذا العبد فاسرعی بہ الی ابن الخطاب۔ بیٹی، میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے یہ چیزیں ہیں، ایک عبا، ایک دودھ دونے کا پیالہ اور ایک غلام، تم اسے جلد سے جلد خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دو۔ اور فرمایا، واللہ لو وددت انی کنت ھذہ الشجرہ تؤکل وتعضد، اے کاش میں یہ درخت ہوتا کہ مجھے جانور کھاتے اور پھر کاٹ دیا جاتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ کلمات پہنچے، لیتنی حضرت تأکلنی الدواب
کاش میں سبز گھاس ہوتا کہ چوپائے مجھے کھا لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سورہ طور پڑھنا شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، طور 7، تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور نازل ہو کر رہے گا، اسے پڑھتے ہی شدت سے رونا شروع کر دیا، تاکہ اس قدر بیمار ہو گئے کہ لوگ عیادت کے لیے آنے لگے۔ پھر جب بستر مرگ پر تھے، اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے رخسار زمین پر رکھ دو، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ نیز فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری مغفرت نہ فرمائے تو میں غارت ہو گیا۔ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ فرمائے، اس کے بعد ہی آپ کی روح قبض ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ معمولات شب میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، آیات وعید پر اس قدر روتے کہ ہچکی بندھ جاتی اور دنوں تک گھر میں پڑے رہتے، یہاں تک کہ لوگ بیمار سمجھ کر عیادت کے لیے دوڑ آتے۔ خوف الہی سے آپ اس قدر رویا کرتے تھے کہ آنسو بہنے کی وجہ سے رخساروں پر 2 سیاہ خط پڑ گئے تھے۔ موت سے کچھ پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ملکی فتوحات عطا فرمائیں، آپ نے بڑے بڑے شہر آباد کیے اور یہ کیا وہ کیا، تمام چیزیں گنوائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وددت انی انجولا اجرن وددت انی انجو لا اجر ولا وزر، میں چاہتا ہوں کہ میری نجات ہو جائے، نہ مجھے اجر ملے نہ بار گناہ مجھ پر لادا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کسی قبر پر پہنچتے تو اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی۔ فرماتے کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے مابین اختیار کا حکم دیا جاتا تو اس سے قبل کہ میں اپنے متعلق یہ سمجھ سکوں کہ کس صورت کو میں زیادہ برداشت کر سکتا ہوں، راکھ ہو جانے کو پسند کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ بھی ہمہ وقت روتے رہتے، تاکہ خوف الہی سے نڈھال ہو جاتے۔ 2 باتوں سے خصوصاً ان کا خوف حد سے زیادہ متجاوز ہو جاتا۔ نمبر 1، دنیاوی زندگی کی بڑی بڑی امیدیں۔ نمبر 2، خواہشات کی پیروی۔ فرمایا کرتے کہ طول عمل آخرت سے غافل کر دیتا ہے اور خواہشات کی پیروی حق سے روک دیتی ہیں۔ ایک بار فرمایا کہ دنیا پیٹھ دے کر بھاگ رہی ہے اور آخرت نہایت تیزی سے قریب آ رہی ہے، لوگ ان دونوں کے بال بچے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ تم آخرت والے بنو، دنیا والے نہیں۔ آج عمل کا دن ہے، یوم حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھے اس باز پرس کا خوف ہے کہ تم نے جو کچھ علم سیکھا اس پر کس قدر عمل کیا، اور کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ تو تم شوق سے کھانا پینا چھوڑ دو اور گھروں میں نہ رہو بلکہ پہاڑوں کی طرف نکل بھاگو، ماتم کرو اور روتے ہی رہو، اے کاش میں درخت ہوتا، کاٹا جاتا اور کھا لیا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان ہے کہ آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے، کاش میں درخت ہوتا، لوگ مجھے کاٹ ڈالتے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ ان کی خدمت میں جب کچھ نان و نفقہ پیش کیا جاتا تو جواب دیتے کہ بکریاں ہمارے پاس ہیں، ہم ان کا دودھ پی لیتے ہیں، گدھے ہیں، سواری کی ضرورت ہو تو ان پر سواری کر لیتے ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں جو ہماری خدمت کرتے ہیں، سیاہ کمبل ہے جسے اوڑھ لیا کرتے ہیں۔ مجھے تو انہی چیزوں کے حساب کتاب کا خوف کھائے جاتا ہے، مزید لے کر کیا کروں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورہ جاثیہ پڑھنا شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، الجاثیہ 21، جو لوگ بدکاریوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں، کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اسے بار بار پڑھتے اور روتے تاکہ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے کاش میں بھیڑ ہوتا، میرے گھر والے مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھا لیتے اور میرا شوربہ پی جاتے۔ اس بارے میں اس قدر آثار موجود ہیں کہ تمام کو پیش کرنا دشوار ہے۔ صحیح بخاری میں تو ایک مستقل باب ہے،
خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، مومن کے خوف کا باب کہ کہیں اس کے اعمال اس طرح ساقط نہ ہو جائیں کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نے اپنے قول و عمل کا جائزہ لیا تو یہی ڈر ہوا کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں ایسے 30 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مل چکا ہوں جو کثرت خوف الہی کی وجہ سے اپنے متعلق نفاق سے ڈرتے تھے، پھر بھی ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے برابر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مومن ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، منافق نہیں ڈرتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں میں میرا نام گنوایا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، لیکن تمہارے سوا کسی اور کی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوا نفاق سے کسی اور کی برات پیش نہیں کروں گا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ یہ دروازہ تمہارے سوا کسی اور کے لیے نہیں کھولوں گا کہ ہر شخص اپنی نسبت دریافت کرتا رہے اور میں اس کی وضاحت دیتا رہوں۔ اسی روایت کے قریب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ 70,000 آدمی جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے ان میں میرا نام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سب سے سبقت لے گئے۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ حقدار صرف عکاشہ ہیں، بلکہ یہ کہ اگر اس کے لیے دعا کی جائے گی تو یکے بعد دیگرے بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے۔ یہ دروازہ جب کھل جاتا ہے تو ممکن ہے کہ ایسے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں جو اس کے مستحق نہ ہوں اور کہنے لگیں کہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اس لیے یہاں اس سلسلے کو روک دینا ہی اولیٰ اور بہتر ہے۔ واللہ عالم۔